बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व ख़साइल, ये सबक हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और इसका पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया था। जैसा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस पूरे सबक के टोटल 22 पैराग्राफ हैं और उनमें से कल हमने पहले 10 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। उन पहले 10 पैराग्राफ में हमने उनके खाना खाने का अंदाज़, दस्तरख़ान की सूरत हाल, उनका हंसी मज़ाह का अंदाज़, उसके साथ साथ हमने उनके मुताला के अंदाज़ को भी कल जाना कि वो मुताला किस तरीके से करते थे, उनका मुताला किताब को पढ़ने का अंदाज़ क्या था। फिर हमने ख़तों को जवाब, यानी ख़त अगर कोई उनके पास आ जाता तो उसका वो जवाब किस तरीके से देते, क्या जल्दी दे देते थे या ज़्यादा देर के बाद देते थे, तो उनका क्या तरीक़ाकार था, वो मेहनती किस कदर थे, उनकी मेहनत की हमने एक एग्ज़ाम्पल भी पढ़ी थी। फिर वो अपने जानने वालों, मुलाज़मों, अपने इर्द गिर्द बैठे हुए अहबाब के साथ दिल लगी और अपनाइयत का आलम क्या था, बच्चे उनसे किस कदर मोहब्बत करते थे, बड़े उनके साथ किस तरीके से मोहब्बत करते थे। फिर वो रास्तबाज कितने थे, सच्ची बात कितनी कहते थे और वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो एक सच्चे आदमी की होती हैं और उन सारी खूबियों में से उनके अंदर कौन कौन सी पाई जाती थीं। फिर हमने कल पढ़ा कि उनको अपने ख़ानदान और कुंबे के साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी, अपने भाई से कितनी मोहब्बत थी, अपनी वालदा से किस कदर मोहब्बत थी। और फिर कल ही के लेक्चर में हमने ये बात भी जानी कि सर सैयद अहमद ख़ान को अपने वतन के साथ किस कदर मोहब्बत थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल बात की। आज हम इससे आगे इस सबक को भी मुकम्मल करेंगे, इस सबक के ख़ुलासे को भी जानेंगे कि इस सबक का ख़ुलासा कैसे लिखेंगे और ये बात भी जानेंगे कि अगर इस पैराग्राफ में, इस सबक में से अगर बोर्ड के अंदर या टेस्ट के अंदर या एग्ज़ाम्स में अगर कोई पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए आ जाता है तो उसके अंदर हम कौन से अक़वाल, कौन सी अहादीस, आयात लिख सकते हैं ताकि हमें 15 नंबर का क्वेश्चन, उसकी लेंथ भी हम पूरी कर सकें और उसमें से मैक्सिमम मार्क्स भी हम हासिल कर सकें। तो ज़रा देखिएगा 11वां पैराग्राफ आपकी बुक का, उसमें सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व ख़साइल को बयान करते हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 11वें पैराग्राफ के अंदर ये बात समझाने की कोशिश की है कि सर सैयद अहमद ख़ान का बर्ताव अपने दोस्तों के साथ भी बड़ा निराला था। यानी इस तरीके का अंदाज़ दोस्तों के साथ किसी और बंदे का अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नहीं देखा, जितना खूबसूरत अंदाज़ और रवैया सर सैयद अहमद ख़ान का अपने दोस्तों के साथ होता था। सर सैयद अहमद ख़ान पूरी ज़िंदगी में, वो कहते हैं, मैंने बग़ौर जायज़ा लिया तो मुझे उनकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट मालूम हुई। पहली चीज़ ये कि वो काम बड़ा करते थे, मेहनती आदमी थे, और दूसरी चीज़ वो दोस्तों के बग़ैर नहीं रह सकते थे। दोस्तों को मिलकर उन्हें बेपनाह खुशी होती थी और दोस्तों को वो अपनी ज़िंदगी का एक बुनियादी अहम उन्सर समझते थे। यानी वो शख्स गरीब होता है। मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक कौल मंसूब किया जाता है कि उनका फरमान है, जिसका दोस्त नहीं तो वो गरीब आदमी हैं। तो ये बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान इसी कौल पर पूरा उतरते थे। वो इस मामले में गरीब नहीं थे बल्कि अमीर थे, उनके दोस्त थे और दोस्तों के बग़ैर वो रह नहीं पाते थे। ज़िंदगी का एक अहम उन्सर समझते थे दोस्तों को। तो ये उनका दोस्तों के साथ ताल्लुक़ था। दोस्त उनके बग़ैर नहीं रहते थे और वो दोस्तों के बग़ैर नहीं रह पाते थे। आगे हम बढ़ते हैं तो 12वें पैराग्राफ के अंदर नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अपनी एक आप यूँ समझ लीजिए एक खराज तहसीन पेश किया है
اور ان کی زندگی کا اوورآل جائزہ لینے کے بعد کہ ان کی زندگی کس قدر محبت بھری تھی، کس قدر اپنائیت والی تھی، کس قدر لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے تھے، وہ لوگوں کا کس قدر جو ہے وہ خیال رکھتے تھے، کتنی خوبیوں کے مالک تھے، اس سارے جو ہے وہ خوبیوں کا مولانا الطاف حسین حالی کے اس لکھے گئے سبق میں نواب محسن الملک کا ایک قول سمجھ لیجیے آیا ہے، جو نواب محسن الملک نے سر سید احمد خان کے بارے میں کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جس کے اندر اس قدر خوبیاں جمع ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں جب سے میں ان سے ملا ہوں، ان جیسی سچی محبت، سچی وفاداری میں نے کسی اور انسان کے اندر نہیں دیکھی۔ اور نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ ان کی اس سچی محبت اور وفاداری کی وجہ سے مجھے اپنے سگے باپ اور سگے بھائی سے بھی وہ محبت نہیں ہے جو محبت مجھے سر سید احمد خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو یعنی آپ دیکھیے اتنی خوبصورت اور شاندار شخصیت تھی سر سید احمد خان کی۔ تو یہ 12واں پیراگراف تھا۔ 13ویں پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان کی ایک اور خوبی مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنے دوستوں، جاننے والوں اور ملازموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، جو کام کاج کرنے والے ان کے گھر میں تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے تعلق بنا لیتا وہ کبھی آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا، اور نہ ہی سر سید احمد خان کبھی اس کو اپنے سے دور جانے دیتے تھے۔ وہ کسی کی شکایت نہیں سنتے تھے، یعنی ان کے گرد بے شمار لوگ ہوتے تھے جو ان کے قرب میں ہوتے تھے، ان کی محبت میں ہوتے تھے اور دائرہ الفت میں ہوتے تھے، ان کے جان پہچان میں ہوتے تھے، ان کے ملازمین میں ہوتے تھے۔ تو اگر ان کے کمپینین دوستوں میں سے اگر کوئی آ کے کسی بندے کی شکایت کر دیتا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا، وہ ایسا ہے ایسا ہے، تو سر سید احمد خان اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ ایک ملازم تھا ان کا جس کی بے شمار مرتبہ شکایتیں لگائی گئیں سر سید احمد خان کو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، وہ جنابی یہ کام ٹھیک نہیں کرتا ہے، یعنی بے شمار قسم کی شکایتیں لگائی گئیں اس بندے کے بارے میں۔ لیکن سر سید احمد خان نے کبھی بھی اس بندے کو اپنے سے دور نہ کیا، یہاں تک کہ مرتے دم تک وہ بندہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہا۔ تو یعنی آپ کا رویہ دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ انسانیت کے جذبے سے سرشار تھا۔ نہ آپ کسی کو اپنے سے دور کرتے اور نہ آپ کی اپنی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی دوسرا بھی آپ کو اپنے سے دور نہیں کرتا تھا۔ کوئی کسی کے بارے میں آپ آ کے غلط فہمیاں پیدا کرتا رہے، شکایتیں لگاتا رہے، پھر بھی سر سید احمد خان اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ 14واں پیراگراف اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ کہ ان کی طبیعت کے اندر لالچ نہیں تھا۔ وہ سیر چشمی کہتے ہیں، فراخ دلی، اور سیر چشمی کہتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور ہر ایک کو دیتے رہنا، فیاض طبیعت ہونا، سخی مزاج ہونا۔ کہتے ہیں سیر چشمی اور فراغ حوصلگی، یہ دونوں خوبیاں، یعنی لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، مال جمع کر کے نہیں رکھنا، بس جو آیا انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے رہنا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے رہنا ہے۔ تو ان کی طبیعت میں مال جمع کرنے کا طمع اور لالچ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مال جمع نہ کیا زندگی میں، کوئی جائیداد انہوں نے پوری زندگی میں نہیں بنائی، جو کمایا اسے سچی عزت کے لیے خرچ کیا، نیک نامی کے لیے خرچ کیا، کنبے کی خبر گیری کے لیے خرچ کیا، مستحقوں کی امداد کے لیے خرچ کیا، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے خرچ کیا، ملک اور قوم کی بھلائی اور مذہب کی دین اسلام کی خدمت میں خرچ کیا۔ تو یعنی آپ کی طبیعت میں لالچ طمع نہیں تھا، جو کچھ کماتے تھے اس کو انسانیت کی بھلائی اور ان تمام کاموں کے اندر جیسے آتا چلا جاتا ویسے ہی خرچ کرتے چلے جاتے تھے۔ 15ویں پیراگراف کے اندر یہ اگلی خوبی یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی چیز پسند آ جاتی تو پھر وہ بھوک برداشت کر لیتے، وہ اور اپنے لیے مشکل برداشت کر لیتے، لباس پرانا پہن لیتے، اپنی ضروریات کو محدود کر لیتے اگر پیسے نہ ہوتے، لیکن جس چیز کے بارے میں انہیں شوق ہو گیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ چیز میں نے لینی ہے، تو وہ اپنا شوق ہر صورت پورا کیا کرتے تھے۔
اب آپ دیکھیے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا اور اس سبق کو یاد کرنا بڑا آسان ہے کہ ہر ایک پیراگراف کے اندر جو ہے وہ ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے ان کی، اور میں نے اوپر پوائنٹس بنا دیے ہیں۔ یہ کوئی ہیڈنگز نہیں ہے سبق کی، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا رہتا ہوں یہ بات، تاکہ نئے ویورز کو اور نئے اسٹوڈنٹس کو، آنے والوں کو بھی بات یہ پتہ چلتی رہے کہ یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں، بیسیکلی آپ کو نکات یاد کروائے ہیں کہ اگر آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیں تو پورا سبق آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتا ہے۔ تو 15ویں خوبی ان کی یہ بیان ہوئی کہ انہیں جو چیز اچھی لگتی یا انہیں شوق ہو جاتا کسی بھی چیز کو پورا کرنے کا، تو پھر اس اپنے شوق کو وہ ہر صورت پورا کیا کرتے تھے۔ 16ویں خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ غریبوں کی بڑی مدد کرتے تھے، اور غریبوں کی مدد اس انداز میں کرتے تھے کہ جیسے ایک پھلدار درخت ہو، تو پھلدار درخت سے کیا ملتا ہے؟ پھل بھی ملتا ہے، چھاؤں بھی میسر آتی ہے، اس کی لکڑی سے جلانے کے کام بھی آتی ہے، اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ان کی مثال ایک سایہ دار درخت کی تھی کہ جس بھی طریقے سے وہ انسانیت کی اور کسی بھی مستحق شخص کی مدد کر سکتے تھے، وہ اپنی ذات سے ہر صورت دوسرے کو مدد پہنچاتے تھے۔ وہ اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دوسروں کی مدد کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جو کوئی بندہ دوسرے کی مدد کے لیے لگ جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی مدد کے لیے لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اس طریقے سے وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، بھلائی کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کے کام آتے تھے، دوسروں کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے تھے۔ پھر 17واں پیراگراف ہے وہ یہ کہ ان کا جو اپنے مزدور تھے گھر میں کام کرنے والے غریب مزدور، ان کے ساتھ رویہ بھی بڑا سخی رویہ تھا، فیاضانہ رویہ تھا، اور مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ جب وہ علی گڑھ میں شفٹ ہوئے نا تو ان چیزوں کا کرایہ 2 گنا بڑھ گیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے ہمیشہ اتنا کام نہیں کیا ہوتا تھا مزدوروں نے جتنا ان کو وہ عطا کیا کرتے تھے، انہیں زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہے، وہ کبھی بد دعائیں نہ دیں، وہ کبھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے میں انہیں دقت پیش نہ آئے۔ تو ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، تو یہ ان کا مزدوروں کے ساتھ رویہ تھا، اور کہ قیمتیں مہنگی بھی ہو گئیں مگر اس کے باوجود بھی ان کے کام سے بھی زیادہ ان کو وہ عطا کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے سیلری کی صورت میں، اور ویسے بھی مختلف مواقع پر ان کی بھی خدمت جاری رکھتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اگلا جو پوائنٹ 18واں پیراگراف ہے اس کے اندر ان کے خانگی یعنی گھریلو امور وہ کس طریقے سے چلاتے تھے۔ تو ان کے ایک دوست تھے سر سید احمد خان کے، جو ایک وقت تھا کہ ان کے گھر کے اخراجات لکھا کرتے تھے۔ ایک دن نا وہ پورے مہینے کے اخراجات ایک پیج کے اوپر لکھ کر سر سید احمد خان کے پاس لے آئے کہ جی یہ پورے مہینے میں یہ ہمارے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے ان اخراجات کی اس لسٹ کو دیکھے بغیر واپس کر دیا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ، بس جتنے خرچ ہو گئے، کیونکہ ان کو میں دیکھوں گا تو مجھے پریشانی ہوگی اور میرے باقی معاملات ڈسٹرب ہوں گے، میں ادھر توجہ نہیں دے سکوں گا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ وہ گھریلو معاملات کی طرف توجہ نہ دیتے تھے، بس بغیر حساب و کتاب خرچ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا صاف ظاہر ہے جو شخص دن رات اوروں کی اصلاح اور فلاح کی فکر میں رہے وہ کبھی بھی اپنے گھریلو معاملات پر توجہ نہیں دیتا، اپنی ذات کا نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ دوسروں کا سوچتا ہے، اور اس شعر کا مصداق بن کے زندگی بسر کرتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو وہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، اپنے گھریلو معاملات کو ایسے ہی چلنے دیتے تھے۔ پھر 19واں پیراگراف ہے، اور اس 19واں پیراگراف میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہمارا رویہ، ہمیں کوئی ایک گالی دے دینا تو پہلے ہوتا تھا نا پتھر کا جواب اینٹ سے دینا، اب ہم گالی کا جواب گولی سے دیتے ہیں۔
برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، مگر سر سید احمد خان یاد رکھیے گا ایسے لوگ تاریخ میں بے شمار ہوئے ہیں کہ جو بھی اس لیول کے صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں، تو دنیا والے ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام بخاری ایک بہت بڑا نام ہے، مگر ان کو کوڑے مارے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑا نام ہے، مگر جب زندہ تھے تو اس وقت کے لوگوں اور حکمرانوں نے آپ کو جیلوں کے اندر بند کر دیا۔ آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا، امام شافعی کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو زندگی میں قائد اعظم نہیں کہا گیا، اس وقت تو کافر اعظم کے فتوے لگتے تھے۔ تو یعنی جو اس لیول کی شخصیات ہوتی ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سر سید احمد خان کی زندگی میں بھی ان کی بڑی مخالفت ہوتی تھی، مگر جو کوئی بھی آپ کے خلاف بات کرتا، آپ اتنے عالی ظرف اور عالی حوصلہ تھے کہ آپ نے کبھی کسی کی مخالفت کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ ان کی عاقل ماں نے انہیں سمجھایا تھا کہ بروں کی برائی سے درگزر کیا جائے، اور اگر بدلہ بھی لینا ہونا تو بدلہ بھی قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ خود ان سے بدلہ لے لے گا۔ اور کیونکہ بروں کے ساتھ یا بروں کی برائی کا جواب دینے کا مطلب خود برا بننا ہوتا ہے، یعنی آپ کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو اس کے چینٹے آپ کے اپنے اوپر ہی آئیں گے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کبھی مخالفین کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ آپ کی زندگی 20واں پیراگراف، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ ظاہراً تو آپ مالدار لوگوں سے ملتے، امیر لوگوں سے ملتے، حکمرانوں سے ملتے، مگر ایسے لوگوں سے ملنے کا ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمان دینی معاملات میں بھی ترقی کریں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات میں بھی ترقی کریں، کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے معاملات کو بھی درست کرنا یہ ہم سب کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے، یہ بھی دین ہے۔ صرف نماز روزہ یہی دین نہیں ہے۔ تو سر سید احمد خان اسی اصول پر عمل پیرا ہوتے تھے کہ 1857 کی وار کے بعد، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان جو ظلم و ستم کی چکی میں پس گئے تھے اور مسلمان معاشی طور پر بڑے کمزور ہو گئے تھے، تو سر سید احمد خان مسلمانوں کی دنیاوی اور معاشی ترقی کے لیے امیروں سے ملتے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے۔ ظاہراً ایسے لگتے جیسے یہ کوئی دنیا دار ہیں، لیکن حقیقت میں سر سید احمد خان دنیا دار نہیں تھے، بلکہ وہ اوروں کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ پھر 21ویں پیراگراف کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا درد بے شمار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں اور دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں، اور اپنے اس درد کا اظہار وہ ہمیشہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں اور صحبتوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کاش مسلمان جو ہے وہ زوال سے نکلیں اور ترقی کی طرف آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ ایثار بڑی زیادہ تعداد میں پایا جاتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں، نہیں، دنیا کی نفرت نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا ظاہری وضع قطع دینداروں والا ہوتا ہے، مگر دینداروں والا وضع قطع بنا کے مال لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ سر سید احمد خان ایسے نہ تھے، بلکہ وہ ایسے شخص تھے جن کو یہ پکی امید تھی کہ مسلمان ایک نہ ایک دن اس ذلت بھری کیفیت سے نکلیں گے، اور بر صغیر کے مسلمان جو تباہ و برباد ہو چکے ہیں اس تباہی و بربادی کی کیفیت سے باہر نکلیں گے۔ اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا، ساری زندگی انہوں نے اسی کے لیے کوشش کی۔ کہیں انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، کہیں دینی ادارے بنائے، کہیں کتابیں لکھیں، کہیں شعور دیا، یہاں تک کہ 2 قومی نظریے کا لفظ بھی سب سے پہلے جس شخصیت نے بیان کیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ تو یعنی ہر اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا پورے کا پورا سبق، جس کے ایک ایک پیراگراف کو میں نے پوائنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا۔ ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیے ترتیب کے ساتھ،
آپ کے لیے اس سبق کا خلاصہ لکھنا بھی مشکل نہیں ہوگا، یہ سبق بھی آپ کو ایک سٹوری کی طرح یاد رہے گا۔ آگے آپ دیکھیے اپنی بک پر کثیر الانتخابی سوالات موجود ہیں، ان کے جوابات کے پوائنٹس یہاں پر مینشن کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ پہلا کثیر الانتخابی سوال دیکھیں تو اس کا جواب ہے الف آپشن، 2 نمبر جو کثیر الانتخابی سوال ہے اس کا جواب ہے دال آپشن، تیسرے کا جو ہے وہ جیم درست جواب ہے، چوتھے کا دال یہ درست جواب ہے، اور 5ویں کا جیم یہ درست جواب ہے۔ پھر اسی طرح اگلے پیج پر خالی جگہ دی ہوئی ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو پہلی خالی جگہ میں لفظ آئے گا لگاؤ۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کو بورڈ میں کوئی خالی جگہ کا ایم سی کیوز نہیں آئے گا، یعنی ایسا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، مگر ایم سی کیوز میں یہ ایسے جو ہے وہ جملے آ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو بھی فل کر لیجئے، یاد کر لیجئے، ان میں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، کثیر الانتخابی سوال بن سکتے ہیں۔ تو پہلے میں لفظ آئے گا لگاؤ، دوسرے میں آئے گا عالی حوصلہ، تیسرے میں آئے گا لفظ تسخیر، چوتھے میں آئے گا تعصب، اور 5ویں میں آئے گا تان و ملال۔ اب اس کے بعد ایک ڈیفینیٹلی ہر سبق کا خلاصہ بھی ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ 10 نمبر کا کویشچن ہے، اس میں سے 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو مصنف کا یہ سبق کا ہے تو ہے سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل، جو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے، اور اس کا خلاصہ یاد کرنے کا آسان ترین طریقہ وہ یہی ہے کہ میں نے جو ترتیب کے ساتھ پوائنٹس بنائے ہیں دوبارہ میں نے الگ کر کے بھی آپ کی اسکرین کے اوپر لکھ دیے ہیں کہ آپ جب خلاصہ لکھیں گے ان پوائنٹس کو، یہ کوئی خلاصہ کی ہیڈنگز نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ خلاصہ کی ہیڈنگ نہیں ہے، مگر خلاصہ لکھتے وقت کن کن پوائنٹس کو لکھنا ضروری ہے، یہ وہ پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے۔ اب آپ ہر پوائنٹ کے بارے میں 2 3 لائنز لکھتے چلے جائیں گے، اور آسان اگر سمجھیں تو میرے اسی لیکچر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اسکرین کے اوپر جو ان پوائنٹس کے اندر جو میں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کو ترتیب کے ساتھ جمع کر لیں تو وہ بھی آپ کا خلاصہ بن جائے گا۔ تو آپ ذرا دیکھتے رہیے، اور مزید یہ کہ اگر آپ نے خلاصے کے لیے کوئی ہینڈ بک یوز کرنی ہو تو میری طرف سے جو ریکمینڈڈ بک ہے وہ شرح سرمایہ اردو ہے، شرح سرمایہ اردو یہ بک ہے، ہینڈ بک ہے، اس کو آپ خرید سکتے ہیں، وہاں سے بھی خلاصہ یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ نے سبق پورا سنا ہے، اس ساری سٹوری کو ذہن میں رکھیے، ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے، تو آپ کے لیے اس خلاصے کو یاد کرنا، تیار کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لائک آپ سب سے پہلے جب خلاصہ لکھیں گے تو آپ دسترخوان اور کھانے کے انداز کو بیان کریں گے، پھر ان کے ہنسی مذاق کے انداز کو بیان کریں گے، مطالعہ کتب کا انداز بیان کریں گے، محنت اور جفا کشی کا انداز بیان کریں گے، محنت شاقہ کی مثال، دل لگی اور اپنائیت کا انداز، راست بازی کا انداز، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے چلے جائیں گے۔ ہر ایک کے بارے میں 2 3 جملے لکھتے چلے جائیں گے، تو اینڈ پر آپ کے لیے 2.5 صفحات پر مشتمل ایک بڑا زبردست سا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا۔ راست بازی کا انداز، کنبے کا خیال رکھنے کا انداز، وطن سے محبت کا انداز، دوستوں سے محبت کا انداز، نواب محسن الملک نے کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، رفقا اور ملازموں سے ان کا برتاؤ کیا تھا، سیر چشمی اور فراخ حوصلگی کا ان کا انداز کیا تھا، شوق پورا کرنے کا انداز کیا تھا، غریبوں کی مدد وہ کس طریقے سے کرتے تھے، غریب پیشہ مزدوروں کی مدد کس طریقے سے کرتے تھے، اپنے گھر کے معاملات کو کس طریقے سے چلاتے تھے، مخالفین جو ان کی مخالفت کرنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا، ان کے دل میں مسلمانوں کا درد کتنا پایا جاتا تھا، اور جذبہ اثار کیا تھا، امت کو جگانے کے لیے، مسلمانوں کی حالت زار کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے کون کون سی قربانی دی، کیا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گی خلاصے میں۔ تو اگر آپ ترتیب سے ساری سٹوری کو اور خوبیوں کو لکھ دیں گے تو آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ اس سے آگے ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور کویسچن سبق میں سے آتا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک پیراگراف آ جاتا ہے اور اس ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سر سید کے اخلاق و خصائل اس سبق میں سے اگر آپ کو کوئی خلاصہ پیراگراف آ جائے جس کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا 2 نمبر کا آپ نے حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ نے سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، پھر 8 سے 12 لائنوں پر مشتمل
آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے جو 10 نمبر کی ہوتی ہے. تو یہ پورا پیراگراف کی تشریح والا کویسچن 15 نمبر کا ہوتا ہے. تو اس میں آپ جو تشریح کرتے وقت اگر آپ کوئی یعنی صاف ظاہر ہے جب تک آپ شعری اور ادبی حوالہ جات آپ نہیں دیں گے، یعنی تشریح کرتے وقت آپ کوئی اقوال احادیث نہیں لکھیں گے، اشعار نہیں لکھیں گے، تو اس وقت تک آپ کو جو ایگزامینر ہے وہ اچھے مارکس نہیں دے گا. تو اس سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ کون کون سے جو ہے وہ اقوال احادیث لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ذرا دیکھیے گا، احادیث ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے. اب سر سید احمد خان کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی، آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ حوالہ دے سکتے ہیں. پھر آپ راست باز تھے، سچی بات ہمیشہ کہتے تھے. تو یہ حدیث پاک آپ لکھ سکتے ہیں جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران کے سامنے سچ بات کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے. پھر اسی طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یقیناً سر سید احمد خان کی شخصیت انہی احادیث مبارکہ کا عملی نمونہ بھی تھیں. اگر آپ اقوال لکھنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی لکھنا ضروری بھی ہوتے ہیں، اسی سے ہی مارکس آتے ہیں. آپ اپنے مارکر کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ کر دیں گے. تو پہلا قول امام غزالی کا لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. یقیناً سر سید احمد خان کی شخصیت جو ہے وہ اسی قول کی مصداق تھی. وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. پھر مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے. یہ عمر کا قول ہے اور یہ ان کی شخصیت میں بھی پایا جاتا تھا. اپنا ہو یا پرایا سر سید احمد خان ہمیشہ مسکرا کے ہی بات کرتے تھے. اور پھر تیسری بات، مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے. سر سید احمد خان کی شخصیت میں دو ہی تو پہلو مین پائے جاتے تھے. پہلا پہلو یہ تھا کہ سر سید احمد خان محنت پر توجہ کرتے تھے، کام کو اپنا رفیق سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کو اپنی زندگی کا اہم عنصر سمجھتے تھے. تو یہ قول بھی ان کی شخصیت پر پورا اترتا ہے، شخصے کا قول ہے. اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. اشعار عام طور پر پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے لکھنا ضروری نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر آپ نے لکھنا ہو تو یہ 2 اشعار ہیں جو بڑے ریلیونٹ ہے، ان میں سے آپ لکھ سکتے ہیں. پہلا شعر، دونوں اشعار علامہ اقبال کے ہی ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. سر سید احمد خان کی شخصیت پہ پورا اترتا ہے. اور پھر دوسرا شعر، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کو ہم نے جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اور اسی سبق کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور جس طریقے سے آپ کو خلاصہ تیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سبق کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور پیراگراف کی تشریح کا طریقہ کار بتایا ہے، یاد رکھیے گا اردو رٹے سے یاد نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں نے بھی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.